अस्सलाम वालेकुम। शानी जाट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी आबाद हैं अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उन सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँचे। और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें, लेकिन तहज़ीब के दायरे में। जनाब, आज हम वीलॉग करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस बयान के ऊपर, उस तकरीर के ऊपर जो उन्होंने कसूर में जलसे से मुखातिब होकर कही है। जनाब, सबसे पहले मैं आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बैकग्राउंड है, जो सियासी बैकग्राउंड है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका सियासी बैकग्राउंड क्या है। ये जनाब मौलवी महमूद साहब के जो हैं वो बेटे हैं, जिनको मुफ्ती महमूद भी कहा जाता है। और इनके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद साहब की एक तकरीर जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है कि इन्होंने एक बयान दिया था मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब ने कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हैं, तो इसके लिए हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना काम है। तो ये उनका एक मुतनाज़ा बयान था। और ये भी सुनने में आया है कि मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद साहब ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो जो अपना जो कब्र है, जो जहाँ पे वो अपनी आखिरी अयाम गाया, वो पाकिस्तान में जो है ना वो नहीं चाहते कि वो उनका जो है ना वहाँ पे तदफीन की जाए। उनकी ख्वाहिश थी कि अफ़गानिस्तान में जो है उनकी तदफीन की जाए। तो ये उनका जो है ना एक समझ लें कि एक आखिरी वसीयत थी। जनाब, मौलाना फजल रहमान साहब 1983 से सियासत में, अमली सियासत में दाखिल होते हैं, ठीक है। और 2026 तक आप उनके सियासी कैरियर पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि माजी में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे वो मार्शल लॉ की सूरत में आई हैं, चाहे वो जमहूरी सूरतों में आई हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने हर हुकूमत से फ़ायदा उठाया है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो कारोबारी यानी कि सोर्स ऑफ इनकम है, वो मदरसे, ये उनसे जो ये चंदे और खैरात सदक़े वगैरह इकट्ठे होते हैं, वहाँ से ये अपने घर का सिस्टम चलाते हैं। वरना इनका आज तक जो है वो कोई भी बिज़नेस जो है वो बताया नहीं जा रहा कि जी इन्होंने कितनी यानी कि कहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, कौन सा कारोबार है जहाँ से इन्होंने अपनी जो है जायदादें बनाई हैं। तो जनाब 1983 से ले के 2026 तक इन्होंने हर हुकूमत के मज़े लूटे हैं। और सबसे ज़्यादा मौलाना फजल रहमान साहब ने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के तौर पे जितना माल बनाया है, जितना कश्मीरियों का समझ लें कि उनका हक जो है वो खाया है, तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आज इनकी अरबों नहीं खरबों में जायदादें हैं। पूरे पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब की जायदादें आपको नज़र आएंगी, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो इस्लामाबाद है, बलूचिस्तान है, सिंध है, कि आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पर आपको मौलाना साहब की जायदादें नज़र आएंगी, ठीक है। और इनके बच्चे और इनके भाई और इनके पूरा जो इनका ख़ानदान है, इनके समधी वगैरह, इनके बहनोई, हर किसी के पास जो है ना अच्छी खासी दौलत पाई जाती है। सब ने यहीं से जो है ना बहती गंगा में अपने हाथ धोए हैं और यहाँ से ही अपना माल बनाया है, ठीक है। तो मौलाना फजल रहमान साहब जिस जमहूरियत को गाली देते हैं, जिस पार्लियामेंट को गाली देते हैं, उस असम्बली और उस पार्लियामेंट से ये लाखों की तनख्वाहें, मरात और पार्लियामेंट लॉजर्स में अपनी फैमिलियों को लाकर आबाद करते हैं, वहाँ से ये मज़े उठाते हैं और हुकूमत के ख़जाने में बोझ डालते हैं। फिर अपना जो है VIP सफ़र करते हैं, बिज़नेस क्लास की टिकट लेते हैं, एंजॉय करते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वहाँ पे जाकर अपना जो है वो मसाज वगैरह करवाते हैं। ये ख़बरें इमरान अमर ख़ान नियाज़ी साहब की हुकूमत के दौर में बहुत वायरल हुई थी, जब मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंड के दौरे किया करते थे।
تو اس وقت پتہ چلا، معلوم ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھائی لینڈ کیوں جاتے ہیں. تو ایک جو صحافی تھے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جاتا ہے، انہوں نے اس خبر کا انکشاف کیا تھا کہ اصل میں مولانا فضل الرحمان کا وہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ کیا چل رہا ہے. تو انہوں نے بہرحال بہت ہی گھٹیا انداز میں بات کی تھی جو میں اپنے اس ویلاگ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کچھ ایسی نازیبہ گفتگو کی تھی، ایسے نازیبہ الزامات لگائے تھے کہ جن کا ابھی تک جمعیت علماء اسلام کے جو کسی ممبر ہیں انہوں نے جو ہے نا ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، نہ ہی اس صحافی کو کوئی نوٹس بھیجا. آپ سمجھیے کہ میرا اشارہ کس صحافی کی طرف ہے. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم تھے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں. تو اسی لیے جو عمران خان کے جو فین فالورز تھے، جو ان کے حامی جو صحافی تھے، انہوں نے بھی مولانا صاحب کے اوپر اس طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ یہ تھائی لینڈ جاتے ہیں تو وہاں پر یہ جو ہے نا نجی محفلوں میں جو ہے نا بہت پرائیویٹ قسم کے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے میں اب بیان یہاں پہ کر نہیں سکتا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریے، آپ کو وہاں پہ سب کچھ مل جائے گا. جناب، میں اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کی طرف آتا ہوں جس نے پورے پاکستان میں آگ لگا دی ہوئی ہے. نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں، جو محب وطن پاکستانی ہیں، جن کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے اس بیان سے ان سب کے دلوں کو جو ہے جلا دیا ہے اور سب کو مایوس کر دیا ہے اور سب کو ناراض کر دیا ہے. اور نہ صرف پاکستانیوں کو ناراض کیا ہے بلکہ دشمنوں کے ہاتھ میں ایک ایسا بیان دے دیا ہے، ایک ایسا جو ہے مہرہ دے دیا ہے کہ دشمن ہمارے جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ اپنے ہر چینل پہ جو ہے مولانا صاحب کی جو ہے نا اس تقریر کو چلا رہا ہے کہ جس میں مولانا صاحب بابانگ توحل کہہ رہے ہیں کہ کشمیر آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، بلوچستان آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور آپ کے جوانوں نے جو پیٹیاں باندھی ہیں وہ صرف پیسوں کے لیے باندھی ہیں، اور جو شہادتیں دی ہیں تو وہ پیسوں کے لیے جو ہے نا وہ شہادتیں دیتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ بہت زیادہ چلا رہا ہے اور ابھی تک چلا رہا ہے. پورے ملک میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس تقریر پہ. اب میں آپ کو جو ہے اس کا لب لباب بتا رہا ہوں، اور جو رپورٹ میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں میں نے اس کی پوری چھان بین کی ہے، اور وہ چھان بین کا جو ہے نا وہ میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے اصل جو پیچھے جو وجہ تھی وہ وجہ کیا ہے. مولانا صاحب نے اس طرح کی گفتگو کیوں کی، ہمارے شہداء کی تذلیل کیوں کی، اور نہ صرف شہداء کی بلکہ ان ماؤں کے دل کیوں دکھائے، ان بہنوں کے دل کیوں دکھائے، ان بچوں کے دل کیوں دکھائے جنہوں نے اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنے ملک کے اوپر قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے خاوندوں کو، اپنے سہاگ کو اپنے ملک کے اوپر قربان کر دیا، جن بچوں نے اپنے باپ کو اپنے ملک کے اوپر قربان کر کے خود یتیمی کا تمغہ حاصل کیا. تو کیوں مولانا صاحب نے یہ کام کیا، اس کی میں آپ کو اب وجہ بتانے جا رہا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کو حکومت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ وعدے وعید پورے نہیں کیے گئے، مجھے حکومت میں سے کچھ حصہ نہیں ملا، نہ مجھے صدارت ملی ہے، نہ مجھے کوئی اور وزارت ملی ہے. خاص طور پہ جس وزارت کا میں خواہش مند ہوں یعنی کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین، تو وہ جو ہے عہدہ بھی مجھے نہیں دیا گیا. لہٰذا میں اب اپوزیشن میں بیٹھ کے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میں نہ صرف اس حکومت کے خلاف ہر محاذ کھولوں گا بلکہ اپنے جو جوان ہیں ان کی بھی میں تصدیق کرنے میں جو ہے نا کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا. تو یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ سمجھ لے کہ ایک طرح کی بلیک میلنگ کر رہے ہیں. اب جو مولانا صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ جی شہداء جو ہمارے ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو پیسوں کے لیے ہی دی ہیں، میں مولانا صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ مولانا صاحب آپ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے نواسوں کو بارڈر پہ جا کے کھڑا کر دیں، بندوق ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور ان کو 50-60 ہزار کے عوض ان کو کہیں کہ جائیں دشمنوں کے ساتھ لڑیں.
کیا آپ مولانا صاحب آپ میں اتنا دل گردہ ہے، اتنا جگر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سرحدوں پہ بھیج دیں اور ان سے کہیں کہ ملک کے لیے قربان ہو جاؤں؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے کرنا ہوتا تو آج آپ کا ایک بچہ اس وقت فوج کا حصہ ہوتا، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے ملک میں قربان ہونے کی بجائے اپنی تجوریاں بھرنے کے اوپر لگا دیا ہے۔ آپ کے بچے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے، وہی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جو آپ ہر حکومت میں کرتے رہے ہیں۔ آپ نے بھی سوائے مال بنانے کے، تجوریاں بھرنے کے کوئی کام نہیں کیا، سوائے بلیک میلنگ کے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا۔ مولانا صاحب آپ نے ہمارے شہداء کی تذلیل کی ہے۔ مجھ کو ایک بات بتائیں مولانا صاحب، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا عام سپاہی جس کی محض تنخواہ 40، 50 یا 60 ہزار ہے، چلے 1 لاکھ بھی لگا لیں، کوئی 1 لاکھ کے لیے اپنی جان دیتا ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگر کوئی وردی پہنتا ہے، چاہے وہ پولیس کا سپاہی ہے تو چاہے وہ فوج کا سپاہی ہے، وہ صرف اپنی ملک کی خدمت کے لیے دیتا ہے۔ مولانا صاحب آج آپ جو عیاشی کر رہے ہیں جس سرزمین کے اوپر، یہ سب ان کی مرہون منت ہے، ان کے خون سے سینچا ہوا یہ ملک ہے جس کے اوپر آپ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ آپ عیاشی کر رہے ہیں، آپ کے بچے عیاشی کر رہے ہیں، آپ کے پوتے، آپ کے نواسے عیاشیاں کر رہے ہیں، تو یہ سب ان کی مرہون منت ہے۔ اگر آج ہمارے جوان شہید نہ ہوتے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے، تو آج ہم اس وقت یا تو ہندوستان کے غلام ہوتے یا افغانستان کے غلام ہوتے۔ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے افغانستان سے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ امریکہ نے شکست دی ہے طالبان کو، اور یہ جو اس وقت طالبان رجیم جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ امریکہ کی خود کی لائی ہوئی رجیم ہے۔ امریکہ خود اس رجیم کو لے کر آیا اور یہاں سے چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو افغانیوں نے یعنی کہ طالبان نے بھگایا، بالکل بھی نہیں۔ امریکہ نے جو اپنے اہداف حاصل کرنے تھے وہ کر لیے تھے، تو اس لیے وہ نہ صرف اس طالبان رجیم کو اس خطے میں چھوڑ کے گئی، بلکہ اپنا اسلحہ بھی دے کے گئی، اور وہی اسلحہ یہ جو طالبان رجیم ہے وہ ہمارے جوانوں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے کہ آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، جہاں سے آپ فائدے اٹھا رہے ہیں۔ 1983 سے لے کے 2026 تک آپ نے اتنے فائدے حاصل کیے اس ملک سے۔ آپ نے مشرف کے دور میں جب LFO کا آپ نے نعرہ لگایا وردی اتارو وردی اتارو، تو پھر آپ نے بیک چینل آپ نے مشرف سے ہاتھ ملا لیا، اور آپ نے پرویز مشرف سے جو فائدے حاصل کیے اس کی بنا پر MMA ٹوٹ گئی۔ جب جماعت اسلامی اور دوسری جتنی بھی اسلامی جماعتیں تھیں، جب ان کو آپ کے کردار کا پتہ چلا اور آپ کے اس گھٹیا حرکت کا پتہ چلا، تو انہوں نے MMA کو توڑ دیا، اور پھر کسی بھی الیکشن میں جو ہے نا یہ دوبارہ اتحاد قائم نہیں ہوا۔ یہ اتحاد پھر دوبارہ قائم ہوا یہ 2018 میں یا 2022 میں، جہاں تک میرا خیال ہے کہ قائم ہوا، لیکن یہ بھی زیادہ دیر پر چل نہیں سکا اور پھر ٹوٹ گیا۔ تو اسی لیے میں مولانا صاحب آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے شہداء کی تذلیل کی ہے، ہمارے ان ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی تذلیل کی ہے، آپ ان سے معافی مانگے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، آپ کہتے ہیں کہ معافی مائی فٹ، تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ یہ باتیں کر کے تو آپ ملک سے نہ صرف غداری کر رہے ہیں، بلکہ پوری قوم سے بھی جو ہے نا آپ جو ہے وہ نفرت حاصل کر رہے ہیں، اور پوری قوم اس وقت آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہی ہے، اور کہ آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مولانا صاحب اپنے الفاظ کی مذمت کریں، اپنے الفاظ واپس لیں، اب معافی مانگیں، تبھی کہیں جا کر یہ معاملہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جومر ہیں۔ آج اگر ہم اس کھلی فضا میں آزاد فضا میں اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ سارا کریڈٹ ہمارے شہداء کو جاتا ہے۔ ہم 9 مئی کے مجرمان کو نہیں بھولے، اور آپ نے جو ہے اب نمک پہ زخم پہ آپ نے ایک اور نمک پاشی کر دی۔ آپ نے بھی وہی کام کیا جو عمران احمد خان نیازی نے کیا، تو پھر آپ میں اور عمران احمد خان نیازی میں کیا فرق رہا ہے؟ کوئی فرق نہیں رہا۔ وہ اس نے بھی ملک کے ساتھ غداری کی اور آپ نے بھی ملک کے ساتھ غداری کی۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کہتا
کہ جی کہ آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا جائے، میں بالکل بھی یہ نہیں کہتا کہ جی آپ کے اوپر بغاوت کا جو ہے پرچہ کاٹا جائے، مقدمہ چل جائے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے الفاظ کو مذمت کریں اور اپنے الفاظ واپس لیں اور قوم سے معافی مانگیں، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے، ان بچوں سے، ان بیویوں سے معافی مانگیں جنہوں نے اپنے لخت جگر، اپنے سہاگ اور اپنے باپ کو جو ہے ملک کے اوپر قربان کر دیا ہے. تو اسی لیے آپ نے جو بات کہی ہے، جو آپ نے فوج کی جو شہادت جس طرح سے انہوں نے دی ہے، تو آپ نے جو ہے نا یہ میری نظر میں جو تھا یہ بہت غلط کام کیا ہے، تو اس کی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. تو میں نے جتنی بھی معلومات حاصل کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، تو وہ میں نے آپ کے گوشے گزار کر دی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے، آپ فیصلہ کریں کہ میں نے جو معلومات آپ کو دی ہیں وہ کس حد تک درست ہے. کیونکہ جو حقیقت میں جانتا تھا، جو تاریخ میں جانتا تھا اور جو معلومات مجھے دی گئی ہیں، میں نے وہ ساری آپ کے گوشے گزار کر دی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے اور فیوچر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ہر دفعہ ایسے ہی بات کرتے ہیں اور ایسے ہی بلیک میل کرتے ہیں. کبھی فوج کو بلیک میل کرتے ہیں تو کبھی حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، جو فاروق کھوکھر جو بدنام زمانہ ایک ڈان ہے راول پنڈی کا، وہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے 50 کروڑ روپیہ دیا اور 40 کنال زمین مولانا فضل الرحمان کو دی اور 2 برانڈ نیو گاڑیاں مولانا کو دے کر اور پارٹی میں شمولیت اختیار کی. تو پھر بھی مولانا صاحب اس کو بچا نہیں سکے اور ہر مہینے اس سے جو تھے چندے کے نام پہ جو تھے وہ ٹیکس وصول کیا کرتے تھے جو کروڑوں میں ہوا کرتا تھا. تو اس طرح کے الزامات بھی جو ہیں وہ مولانا صاحب پہ لگ رہے ہیں. لیکن قانون نے اپنا راستہ اختیار کیا اور فاروق کھوکھر کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب اتنے ہی دودھ کے دھلے ہیں، اتنے ہی انصاف پسند ہیں، اتنے ہی دین کے اوپر چلنے والے ہیں، تو پھر ان کی پارٹی میں یہ بدنام زمانہ یہ فاروق کھوکھر کیا کر رہا تھا؟ یہ کیوں شامل ہوا تھا؟ آپ نے کیوں اس کو اپنی پارٹی میں شامل ہونے دیا؟ مولانا صاحب بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے پاس بالکل بھی نہیں ہوں گے. ہم صرف آپ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں مولانا صاحب، آپ اپنے الزامات، آپ نے جو ہماری شہداء کے بارے میں نازیبہ جو الفاظ ادا کیے ہیں، تو ان کی آپ معافی مانگیں اور پوری قوم کے سامنے جس طرح جلسے میں کھلو کہ آپ نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کی شہادت کی تصدیق کی ہے، تو اب اسی طرح سے جلسے میں کھڑے ہو کر آپ معافی مانگے. ہم صرف یہی مطالبہ کرتے ہیں. تو میں اپنا ویلاگ اس نعرے کے ساتھ ختم کرتا ہوں: پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ زندہ باد، ہمارے شہداء ہمیشہ زندہ باد.